अपने मॉर्निंग शो में बात करेंगे जी थेरेपी के बारे में। जी हाँ, थेरेपी क्या सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको कि हमारी सोसाइटी में पागल का लेबल दे दिया जाता है, पागल करार दे दिया जाता है, ऐसे अफराद, या दरअसल ये हमारी जहनी सेहत के लिए और एक आम जो हमारी ज़रूरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जी हम अपने जिस्म के मामूली से दर्द पर भी डॉक्टर से रजू कर लेते हैं, मगर दिल और दिमाग के ज़ख्म जो हैं वो खामोशी के साथ हम उनको पालते रहते हैं और उनका कोई हम इलाज नहीं करते हैं, और वो फिर उनका जो दर्द होता है वो बढ़ते बढ़ते फिर हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बायस बन जाते हैं। हम ये भी आज डिस्कस करेंगे, किसी अजनबी से अपने एहसासात का इजहार करना कमज़ोरी की अलामत है, ये हमारी तन्हाई की अलामत है कि हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तन्हा हैं। क्या है ये? हम अपने आप को वीक शो करते हैं दूसरों के सामने, या ये अपना कैथारसिस करना हम सब के लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो हमें कैसे लोगों के सामने करना चाहिए? तो ये सब कुछ हमें एक माहिर नफ्सियात ही बता सकती हैं। तो इसीलिए आज हमने बुलाया जी अपने मॉर्निंग शो में माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरीहा उमर ख़ान को। डॉक्टर फरीहा, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। डॉक्टर फरीहा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो दिल और दिमाग की जो चोट और वो ज़ख्म मैं कह रही थी, जिनका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, है ना। हमारे दिल को कोई कितना ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, हमें ब्लेम कर रहा है, हमें इंसल्ट कर रहा है, हमारा ये करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है, हमारी बॉडी शेमिंग कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे घर में है हम, चाहे हमारी ऑफिशियल लाइफ है, चाहे हमारे दोस्त हैं, तो हम वो सब क्यों बर्दाश्त करते चले जाते हैं? और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम किसी भी अजनबी के सामने बैठते हैं, हम रो देते हैं, है ना। हम वो बातें भी बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, जो सिर्फ अल्लाह और मेरे दरमियान एक राब्ता है ना, एक इंसान के दरमियान, वो राब्ता हम फिर लोगों में ढूंढना शुरू कर देते। क्या है ये सब? बेसिकली हम वे आउट ढूंढ रहे होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से एस्केप ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि क्या हम हर किसी से बात कर सकते हैं, और हमारा जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारा दिल भी यही चाह रहा होता है कि हम हर किसी को बताएं, चीख चीख कर बताएं कि ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और हम हर किसी से बात नहीं कर सकते, और इसीलिए हम दुनिया में मौजूद होते हैं, हम सीखते हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर कंसल्ट करें। आप बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, आप कहीं पे NGOs में कंसल्ट करें, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी ले पर्सन से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस मत करें। इसलिए कि हर किसी इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। अगर आप किसी से भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने मुताबिक आपको जवाब देगा, वो आपको सूद करेगा, आपको कहेगा हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने सुना था किसी और इंसान के साथ भी ऐसा था, तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करती है चीज़। तो इसलिए एक प्रोफेशनल के पास ग्रांटेड लेता है आपको वो बंदा, या उसके लिए आप क्या मैटर ही नहीं करते हैं। आप वो आपको सुनता है, बाद में 36 लोगों को जाके बताएगा कि भाई इसके साथ तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, यू नो, ये बात से बात फैलती है, ये सेलिब्रिटी है, ये एंकर है, इसकी मतलब यू नो, या कोई भी, या आप डॉक्टर है, ये तो इसकी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, साइकोलॉजिस्ट है, इसकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लेकिन इसीलिए प्रोफेशनल्स होते हैं, हमें प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम हर किसी इंसान से बात नहीं करें। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको कॉन्फिडेंशियल स्पेस देते हैं, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आपकी हर बात वहीं तक रहेगी, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर हमारे एक प्रोफेशनल एथिक्स में चीज़ आती है। फिर उसके बाद आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस दी जाती है कि जहाँ पे आप कोई भी बात बताएंगे तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा ओह तुमने ऐसा क्यों सोचा, या तुमने ऐसा क्यों कहा, वो हो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। नॉन जजमेंटल स्पेस होती है जहाँ पे आप जो कुछ कहेंगे उसको वैलिडेट किया जाता है। इनवैलिडेशन आपको कहीं नहीं मिलती। आपको अगर एम्पथाइज भी किया जा रहा है तो वैलिडेशन के थ्रू किया जा रहा है। आपके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस में बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप गलत नहीं समझ रहे। आपको अगर ऐसा फील करवाया गया है तो आपने बिल्कुल ठीक फील किया है। ये आपकी कोई इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है जिससे आपने ये फील किया है, एक्चुअली आपको ये एटीट्यूड मिला है, जजमेंट नहीं किया जा रहा, आपको वैलिडेट किया जा रहा है। तो ये वैलिडेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलती, ये वैलिडेशन आपको कोई ले पर्सन नहीं दे सकता। आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं,
آپ نے بالکل ٹھیک فیل کیا. ہاں یہ تمہارا پین جو ہے وہ میں فیل کر سکتا ہوں. جس کا درد ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کس درد میں ہے, کس کیفیت میں ہے نا. تو اس لیے آپ کو کسی بھی فرینڈ, ہمیں سب سے ایزی یہی لگتا ہے نا کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ فری میں مل جائے گا, چلو دوست ہے فری میں میری بات سن لے گا. پھر اس کے بعد کہ مجھے اچھا آج کل دوستیاں بھی فری میں نہیں ہیں, یہ بھی گیو اینڈ ٹیک ہے. بالکل ہر رشتہ گیو اینڈ ٹیک ہے, ہر رشتہ گیو اینڈ ٹیک ہے. ہسبینڈ وائف سے لے کر فرینڈس, سبلنگس, آپ کے پیرنٹس, ہر رشتہ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتا ہے. آپ کو اپنے اچھا دیں گے تو ایون بہن بھائی بھی. لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک صرف ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو بے لوس ہے, بے لوس وہ ہے ابھی, اور وہ قدرت کا ایک نظام ہے. وہ اللہ نے اس میں ایک خاصیت, ایک خوبی رکھی ہے ماں کا اور باپ کا جو رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے نا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا, اب تلخیاں, ایکسپیکٹیشنز تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں. آپ اپنے پیرنٹس سے برا بیہیو کریں گے, وہ دل ڈسہارٹ تو ہوں گے, ہرٹ ہوں گے, ظاہر ہے. تو میں اپنے بچوں سے, ظاہر ہے میرے بچے ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ اچھا بولیں گے آپ کو اچھا ملے گا. تو اس لیے ہر رشتہ جو ہے اس دنیا میں وہ گیو اینڈ ٹیک کا رسپانس ہی چلتا ہے. اس میں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کے تھرو ہی ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تھیراپی کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ کوئی اگر ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہے تو ہمارے یہاں لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ پاگل ہے, اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے, یہ ذہنی بیمار ہے کہ اب یہ جاری ہے ماہر نفسیات کے پاس. ٹھیک ہے, تھیراپی کو بہت زیادہ اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ایون صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں, بہت جگہوں پہ ہم ابراڈ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسٹگماٹائز اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے جو چلا گیا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس, اس کو کیا ضرورت ہے. یہ ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر ہی جائیں, جبکہ بیسکلی پرپز کیا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سیکھ رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں. جو ایموشنز ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کسی انسان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے, وہ اسٹریس میں ہے, تو وہ ہر کسی کو نہیں بتا سکتا, یا وہ پاگل تو نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ اس کے کرنٹ جو ایموشنز ہیں وہ ہیں. اب آپ بہت سارے ہمارے سوسائٹی میں یا اس سے باہر بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں, تو وہ اگر کنسرٹ نہیں کریں گے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا. پرابلم وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ پھر ٹریٹمنٹ سے بھی آگے کی چیز چل جاتی ہے. پھر بہت زیادہ اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کوئی بھی انسان ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آیا فوراً سے ٹھیک ہو. ہاں مجھے بس میڈیسن دے دیں میں ٹھیک ہو جاؤں. کتنا ٹائم لگے گا, مجھے ٹریٹمنٹ کتنے سیشنز لینے پڑیں گے. یہ بہت وہ ایک ہوتا ہے انسٹنٹ نوڈلز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ 2 منٹس نوڈلز اینڈ اٹس ریڈی. آپ دیکھیں کہ پرابلم کو بڑھتے کتنا ٹائم لگا ہے. اگر ایک انسان ہے, اس کا ٹراما ہے, ایک چائلڈہڈ ٹراما ہے, وہ چائلڈہڈ ٹراما اس کا اس کو سمجھ آئی ہے کہ وہ 45 ایئرس کی ایج میں جا کے اس کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے, تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ کو اس وقت سمجھ آئیے آپ ضرور جائیں. تو آپ کو لیکن ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہے کہ آپ اس کو گرجز کی طرح سے دباتے مت جائیں, سپریس مت کریں. جب آپ کو سمجھ آئے ٹریٹمنٹ لیں, لیکن اس میں جلدی مت ڈالیں. ایک جو ہمارا پروفیشنل سٹانس ہوتا ہے اس میں ہم 3 منتھس تک کم از کم لے کر چلتے ہیں کلائنٹ کو, سو دیٹ وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں, وہ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا سیکھیں. پھر اس میں گیپس آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے فالو اپس کو بڑھاتے جاتے ہیں. 3 منتھ سے 1 منتھ, 1 منتھ سے پھر ہم اس کو لائک 3 منتھس میں آپ کے ٹوائس اے ویک سیشن سے اسٹارٹ کر کے ونس اے ویک سیشن پہ لے کر جاتے ہیں, پھر ونس اے منتھ سیشن پہ لے کر جاتے ہیں. اور گریجولی جس طرح کوئی بھی میڈیکیشن اسٹارٹ کی جاتی ہے, اسٹیرائڈس کی مثال لے لیں آپ کہ اسٹیرائڈس کو ہم گریجولی ختم کرتے ہیں, ہم ایک دم سے بند نہیں کرتے. اسی طرح سے سیشنز ہیں کہ آپ نے لینے ہیں اور گریجولی ہم ان کو پھر. اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ تھیراپی شدید ذہنی دباؤ میں اگر کوئی مبتلا ہے یا کوئی کسی بھی اذیت میں, کسی پریشانی میں, تو ریلیف ملتا ہے. بالکل. until unless کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ پیشنٹ کی, کیا اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کاؤنسلنگ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈومین ہے. اچھا. اور تھیراپی ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈومین ہے. کاؤنسلنگ میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو لے کر چلتے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرابلم کس طرح کا ہے. تھیراپیز جو ہے ہمارے یہاں پہ جو پرووائڈ کی جاتی ہیں موسٹ کامنلی CBT ہوتی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی, اور بہت زیادہ اب جو پریولنٹ ہیں وہ ہیں ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی فار انسومنیا, REBT, سائیکو تھیراپی. جو ایک سائیکو تھیراپی تو ایک بہت کامن سٹانس میں لے کر جاتے ہیں کہ وہ
ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب انوویشنز آ رہی ہیں. پھر ہماری آج کل ہم بہت زیادہ پریولنٹ لے کر چل رہے ہیں EMDR، وہ ٹراماز کے لیے ہوتی ہے. اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم دیٹس لائک وہ بہت ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے، اور اس میں بھی ہم جو ٹراما رسپانسز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جو EMDR ہے بیسکلی وہ جنہوں نے سٹارٹ کی ان کے ساتھ ایک پرابلم چل رہا تھا اس وقت، وہ بیٹھی ہیں تو انہوں نے اپنی آئز کو اس طرح سے گھمانا شروع کیا. جب انہوں نے اس طرح سے گھمانا شروع کیا تو ان کو ریلیکس فیل ہوا، لائک اٹس آف 1980s کی بات ہے جب یہ سٹارٹ ہوئی. تو پھر انہوں نے اس کو پراپر تھیراپی کا اسٹینپ دیا، پراپر تھیراپی کی شکل دی، اور اس کو آگے وہ لے کر چلیں. تو ہماری جو ٹراما رسپانسز ہیں، ٹراما سے ریلیٹڈ جو پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم EMDR سے ٹھیک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایکلیکٹک اپروچ ڈفرینٹ لائک جس طرح سے ضرورت ہوگی ہم اس طرح لے کر. اچھا، کسی بھی بندے کو کیسے یہ پتہ آپ چلا سکتے ہیں کہ مجھے اب تھیراپی کی ضرورت ہے، مجھے اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے؟ سائیکولوجسٹ کے پاس آئیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، وہاں پہ آپ کو میڈیکیشن ملے گی. اوکے، آپ ریلیفڈ فیل کریں گے، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو سائیکولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. ہاں، سائیکولوجسٹ کے پاس کب جانا ہے آپ؟ جب آپ کا پرابلم اتنا سیویئر لائک ضرورت تو فرسٹ پرابلم پہ ہی آپ کو سمٹم فیل ہوا ہے، ریسٹلیسنیس ہے، ریسنگ ہارٹ ریٹ ہے، آپ کو بہت زیادہ جو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، شیکنگ فیل ہو رہا ہے، تو آپ فوراً سے پہلے کنسلٹ کریں. آپ یہ انتظار مت کریں کہ میرا پرابلم بہت زیادہ بڑھے گا تو میں پھر ہی جاؤں. ہم یہی انتظار کرتے رہتے ہیں، نہیں ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ابھی تو میں ٹھیک ہوں. بہت سارے ہمارے پاس پروفیشنلز آتے ہیں، ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ MBBS کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پریزنٹیشنز نہیں دے سکتے، فینٹ ہو جاتے ہیں وہیں پہ. پھر ہم ان کو پراپر سارا انگزائٹی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، پینک ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی آپ ٹریگر ہو رہے ہیں اس سے، آپ نے اسی وقت اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اپنے ٹریگرز کو پہچاننا ہے کہ آپ اب یہاں پہ یہ میرا ٹریگر سٹارٹ ہونے لگا، مجھے ضرورت ہے. پھر جب ہم ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. ڈر اور خوف کا ایک یہ بھی عالم، ایک یہ بھی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن اگر دینی ہے تو آپ فینٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک نیچرل باڈی رسپانس ہے، لیکن ہم نے لرن نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا، وہی ایک ٹاپک آ جاتا ہے کہ پھر آپ نے اپنے کیتھیریسس بھی تو کرنا ہے نا، آپ انسان ہیں آخر. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بڑا اچھا میں کہتی ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہو کے، ایک سائیکولوجسٹ ہو کے آپ کہہ رہی ہیں، ماہر نفسیات ہونے کے ناطے، کہ آپ بے شک آپ فیس نہیں دے سکتے تو آپ نہ آئیں، لیکن آن لائن آپ بہت سارے ہمارے پلیٹ لیکن فارمز کسی ماہر سے آپ رابطہ کریں. تو کیتھیریسس کرنا ایک انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیتھارسس اگر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کے ایموشن سپریس ہو رہے ہیں، آپ بول نہیں رہے، آپ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، آپ اپنی بات نہیں بتا رہے، کیونکہ آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ کسی کو بھی بتائیں گے، کسی کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کو پرابلم اسی انسان کے ساتھ ہوا ہے، آپ اس سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آگے سے ڈیفینسو ہو جائے گا، اچھا یہ میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کسی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو اور طرح سے ڈیل کرے گا. تو اس لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ایک پروفیشنل کے پاس جانے کی ہی ضرورت ہے. آپ ان کو بتائیں گے آپ اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں، آپ ایک 45 منٹس کا سیشن لے رہے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنا ان سائڈ آؤٹ بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ والی چیزیں چل رہی ہیں، میرے ایموشنز ایسے ہیں، میں یہ والی انگزائٹی فیل کر رہی ہوں، میں اس طرح سے فیل کر رہی ہوں کہ میں زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں. سوسائڈل آئیڈیشنز ہیں، سیلف ہارم کے رسپانسز ہیں، پینک ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے آپ خود کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی صرف اتنی سی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، صبر کرو. کیا ہم اس طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے ٹھیک ہو رہے ہوتے تو ہمارے پرابلمز بنتے ہی کیوں؟ آج کی دنیا میں کتنے پرابلمز ہر وقت چل رہے ہیں، کبھی گھر خراب ہو رہے ہیں، کہیں پہ بچے تباہ ہو رہے ہیں. کل دیکھا نہیں ہے لاہور میں جو انسیڈنٹ بالکل کیوں ہوا ہے کہ وہ سپریس ہوئے ہیں ایموشنز ان کے، کسی نے سمجھا نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا، انہوں نے سٹگما بنا دیا کہ اگر یہ پرابلم کے ساتھ کسی کے پاس جائے گی تو یہ پرابلم اسی طرح چلتا رہے گا. ایک میرے خیال سے کچھ 7.25 سال کی بچی تھی، سب سے چھوٹی بچی، جس کو ماں نے
جس کا مرڈر کیا اور وہ بچے رو رہے تھے اور ماں باپ جو ہے وہ اتنے مطلب اتنی ان کی نفرت اور دوریاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ ماں جو ہے اس وقت بچوں کے پاس نہیں تھی, باپ ان کو گھر میں بند کر کے کام پہ گیا تھا, ٹھیک ہے, لاک لگا کے. سوچیں آپ کہ کتنے چھوٹے بچے تھے اور پھر جب ماں نے پتہ نہیں کون سا بدلہ لینے کے لیے ان کو مار دیا. تو یہ ایلیویٹڈ ایموشنز ہوتے ہیں, جس وقت ایموشنز اتنی پیک پہ ہوتے ہیں اس وقت انسان کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں ہوتا. انسان اگر اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے کے قابل ہو تو پھر تو بہتر ہو جائیں چیزیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف ہمارے ریلیشنز ہیں, ان بچوں کے دادا دادی نانا نانی سارے زندگی میں ان کی زندگی میں موجود ہیں, لیکن اس لڑکی کے لیے ایک وکٹم ہے. اب ہمیں تو وہی بری لگے گی کہ وہ لڑکی اس طرح سے کر رہی ہے, لیکن اس لڑکی کے ٹراماز کتنے تھے, ان ٹراماز کو سپریس کتنا کیا گیا, کسی نے اس کو سمجھا نہیں, کسی نے اس کو سنا نہیں. ہر کسی نے کیا کہا, صبر کرو, یہی کہا ہوگا. اپنے آپ کو سمجھو, اپنے بچوں کو دیکھو, اپنے شوہر کو دیکھو. ان ساری چیزوں میں وہ ایک انسان, اس کی انڈیویجویلٹی کہاں پہ ہے؟ اس کی انڈیویجویلٹی کو کوئی نہیں سمجھتا. وہ صرف یہ کہیں گے اس نے بچوں کو مارا ہے. اب ساری زندگی یہی چیز رہے گی کہ اس نے بچوں کو مارا ہے, لیکن اس انسان کی انڈیویجویلٹی کو کوئی نہیں سمجھتا. وہ انڈیویجویلٹی ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بینگ اے ہیومن, بینگ اے کلینکل سائیکولوجسٹ, میں ہر کسی کو یہی کہوں گی کہ ایمپتھائز ضرور کریں ایک دوسرے کو, ویلیڈیٹ ضرور کریں. ہم کر سکتے ہیں, ہمیں پروفیشنلز کی ضرورت ہے, لیکن ہماری جو سراؤنڈنگ میں سب لوگ ہیں ان سب کو ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایموشنز ہیں, آپ ان کو ریگولیٹ اس طرح سے کریں. یہاں پہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی کوئی کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں پہ حکومت کا بھی الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی سیشنز ہوں, کوئی ورک شاپس ہوں, کوئی اس طرح سے, میں کہتی ہوں آن لائن ہی کوئی ایسے سیشنز رکھ لیں کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ان کا ملتا اس کو ہے جو لینا چاہتا ہے. ہے تو سب کچھ, اویئرنیس تو تبھی کریٹ ہوئی ہے نا. اب ہماری یوتھ جو ہے ان کو بہت زیادہ, اگر کسی بندے کے ساتھ نبھا نہیں ہو رہا ہے, آپ کی نہیں, تو ایک سیدھا سا دین نے, ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اپنی راہیں الگ کر لیں, آپ الگ ہو جائیں. آپ نا, آپ کیوں 3 زندگیاں برباد اور چوتھی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں, وہاں سے نکل جائیں آپ, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ ہو جانا بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ سکیں, اور سوسائٹی کو اس میں بہت زیادہ رول پلے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے, ہمارے ورک شاپس ہونی چاہیے, ہمارے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ہم ہر پلیٹ فارم پہ, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل, ہاں جی بالکل ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہیں, لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لوگ آتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ایک پراپر جو سیشنز ہیں اس طرح سے لائک 30 منٹس کا سیشنز نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ریلیف ملتا ہے, کچھ تو آپ کو فائدہ ہوگا. پھر ہمارے آن لائن پلیٹ فارمز بہت زیادہ ہیں. ابھی تو ہمارا وہ پلیٹ فارم بند ہو گیا, امنگ مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کے نام سے تھا, تو لیکن ابھی ہم اور بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور ہمارے پاس بہت زیادہ کلائنٹیج ان چیزوں میں آتی ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ملتا ہے. ہم نے خود بھی یہ رکھا ہوتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم منیمل چارجز پہ سیشنز دیتے ہیں. تو اس لیے ضرور کنسلٹ کریں. ہر کوئی اپنی سراؤنڈنگ میں ہر کسی کو بتائے کہ اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہے, گو ٹو دا پروفیشنلز رادر ٹو ڈیل بائی یور سیلف اور بائی یور ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس اینڈ فیملی. ہاں, بجائے کہ آپ ان کے لیے سافٹ ٹارگٹ بنیں, آپ اپنا مذاق بنوائیں, آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور کیا کیا جانا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ تھیراپی کو عام اور قابل قبول, ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے نا ابھی وہ تھیراپی کو لے کر کے, کیا کیا جانا چاہیے؟ بالکل, اس کے لیے ہم ورک شاپس ہی ارینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز ہمارے بہت زیادہ اویلیبل ہیں جہاں سے آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی ہے. ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹ لیول پہ ہمارا یہ ہونا چاہیے, ہم ہمیشہ اس پہ سیگمنٹ کرتے رہتے ہیں, یہی کہتے ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا جب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو لے کر کے الگورتھم جب چلتا ہے, ایک انسان پریشان ہے, اس کو وہی کنٹینٹ ملتا جائے گا. وہاں پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اب کوئی بھی اگر یہ جس طرح سے آپ نے ابھی یہ لڑکی کا انسیڈنٹ بتایا ہے,
اب وہ لڑکی اگر انسٹاگرام کھولے گی تو اس کو اپنے مطابق ہی کنٹینٹ ملے گا. میں نے کل سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یقین کریں میں مطلب ظاہر ہے ہر انسان آپ کا بھی دل ہو رہا ہوگا افسردہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے نا. زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان یہ دیکھیں کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, کہ یہاں پہ ہم سیکھنے آئے ہیں اس دنیا میں, ہم نے ہر چیز دیکھنی ہے تو لیکن سیکھنے سے ہمیں نیگیٹو کی سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے, پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ آپ کے آنے کے لیے.